मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र अंबिया में से हैं और इनका ज़माना आम तौर पर मुफस्सिरीन ने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बतलाया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इनको अल्लाह ताला ने माल, औलाद, खेतियाँ यानी हर तरह की खुशहाली ये अल्लाह ने इनायत फरमाई थी। तो हज़रत अय्यूब को अल्लाह ने नेमतें दी थी और उन नेमतों पर शुक्रगुजारी करने वाले थे। शैतान कहने लगा कि अय्यूब जो है, क्योंकि इनके पास माल है, माल की वजह से ये जो है शुक्रगुजारी कर रहे हैं, अगर इनसे माल ले लिया जाए तो फिर ये इस हालत में नहीं रह सकते। शैतान ने बारगाह इलाही के अंदर अर्ज की कि मुझे इनका इम्तिहान करने दो। अल्लाह ने फरमाया ये हमारा फरमाबरदार बंदा है और इसकी खुशहाली वाली हालत जिस तरह हमारी फरमाबरदारी की है, इसी तरह इसकी वो हालत कि अगर इसको कोई परेशानी पेश आएगी तो तब भी ये हमारी बारगाह में झुकने वाला होगा। शैतान ने कहा जी मुझे इस पर, इसके माल पर और इसकी जिस्म पर मुझे आप मुसल्लत होने की मुझे या अल्लाह इजाज़त दे दें। आपने फरमाया कि बेशक तजुर्बा कर लो। शैतान जो है वो आया और उसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश शुरू हुई। आपकी खेतियां थी तो औलाद भी थी, तो शैतान अपने दूसरे शैतानों को साथ लेकर गया और इनकी खेतियों में आग लगा दी। खेतियां बिल्कुल तैयार थी, खेतियों में आग लगा, वो जलकर राख हो गई। जो लोग आपके मज़ारे थे उन्होंने आकर बतलाया कि हजरत ये हाल हो गया। हजरत ने फरमाया कि कोई बात नहीं, सब्र करो। अल्लाह ताला ने जिस तरह वो नेमतें दी थी तो इसी तरह अगर वो चली गई तो तब भी खालिक़ कायनात की नशुक्री की इजाज़त नहीं है कि तुम नशुक्री करने लग जाओ। बहरहाल वो बेचारे जो हैं और कहीं चले गए, किसी के यहाँ जिनके यहाँ खेत थे और वो काम कर सकते थे। आपकी खड़ी खेती सारी जला दी। उसके बाद आपके जो जानवर थे जंगल के अंदर, शैतान गए और जिन्नात ने उन पर फूंके मारी जिसकी वजह से उनको आग लग गई और जानवर जो हैं वो आपके वो भी आग के अंदर भस्म हो गए, हलाक हो गए सारे। और गडरिये जो थे आपके चरवाहे, उन्होंने आकर ये बात अर्ज की कि हज़रत ये सिलसिला हो गया। आपने फरमाया कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने ये इनामात अनायत फरमाए थे, अब ये अगर चला गया है तो अब हमें न शुक्री और न कदरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि बहुत कुछ हमने उन नेमतों से फ़ायदा उठाया, तो वो एक एक नेमत जो है उस पर जितना शुक्रिया ज़रूरी है वो भी हमसे अदा नहीं हो सकता, चाहे जाए कि इतनी नेमतें। अब वो गड रही है, उनको आपने इजाज़त दे दी कि मियाँ जहाँ तुम जा सकते हो, मेरे पास तो जानवर अब नहीं रहे, जहाँ तुम जा सकते हो वहाँ चले जाओ। अब वो भी चले गए।
اس کے بعد آئے شیاطین، دیکھا کہ ایوب علیہ السلام کی زبان سے ایک بھی ناشکری کا کلمہ نہیں نکلا، حیران ہو گیا۔ آپ کے بچے چھت کے نیچے بیٹھے تھے، سارے بہن بھائی سارے اکٹھے، ایوب علیہ السلام نہیں تھے، نہ ان کی بیوی تھی، تو شیطان آیا اور چھت جو ہے اس کو یوں اوپر ابھارا اور وہ چھت ساری گرا دی ان کے اوپر، بیک وقت سارے بچے جو ہیں وہ مر گئے۔ اب مال کے صدمے سے یہ جو صدمہ ہے اولاد کا، یہ سخت صدمہ ہے۔ اب وہ شیطان دیکھ رہا تھا کہ اس کے باوجود بھی ایوب علیہ السلام کی زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ نہیں نکلا، حیران ہو گیا، یہ آدمی بڑا پکا ہے، اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا اور کوئی بات نہیں کی کہ میاں اللہ کی چیز تھی وہ چلی گئی، میرے پاس جتنے دن ان کی خدمت کرنا تھا میں نے ان کی خدمت کی، اب ان کا وقت ختم ہو گیا دنیا کا، اس لیے چلے گئے۔ تو جس وقت مال اور اولاد کے ان معاملات سے شیطان فارغ ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایوب بے صبرے نہیں ہوئے، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا دیکھ لیا یہ ہمارا بندہ ہمارا شکر گزار ہے، اس پر دکھ سکھ آئے جو بھی حالت ہو یہ اللہ کی فرمانبرداری سے ذرا برابر بھی ہٹنے والا نہیں ہے، ادھر ادھر ہونے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی مجھے اب ان کے جسم پر آپ تسلط دیں، فرمایا یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام پر ایسی بیماری کہ جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو، مثلا پھوڑے نکلنا، بدبودار مابعد نکلنا، اس قسم کی بیماری ان پر نہیں آتی، ان کو بخار ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آتا ہے، فرمایا انی اوعاکو کما یوعک الرجلان منکم، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جیسے تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا ٹمپریچر 106 پہنچ جائے تو کہتے ہیں ڈاکٹر بس صاحب اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹمپریچر 200 سے زیادہ ہوتا تھا، اور آخری مرض الوفات جو ہے اس میں ام عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک اتنا گرم تھا بخار کی وجہ سے کہ گود میں نہیں رکھا جا رہا تھا، اور اس کی حرارت جو اتنی زیادہ تھی، آپ پاس پیالہ پڑا تھا پانی کا بھرا ہوا، اس پیالے میں سے بار بار ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرہ مبارک پر رہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی بیماری اسی طرح کی ہوتی ہے، جیسے بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، اس قسم کی ایسی جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو ایسی بیماری نہیں آتی ان کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اب بیماری میں مریض کو پوچھنا اس سے حوصلہ ہوتا ہے۔ کچھ دنوں تک تو دوست و احباب رشتہ دار آتے جاتے رہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر گھٹتے گئے، رشتہ داروں جو ہے انہوں نے پوچھنا چھوڑ دیا، بس یہ کہتے آپس کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے وہ جی بڑی لمبی ہوگی بیماری ہے۔ ایک دن آپ کے رشتہ دار جب طویل ہوگی بیماری، صرف بیوی نے ساتھ دیا، بیوی جو ہے وہ اتنی صبر کرنے والی تھی، اس نے ساتھ دیا۔ اب ایوب علیہ السلام بیماری کی اس حالت کے اندر بھی پڑے ہوئے ہیں بستر پر، اور اس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں ان پر کوئی ایسی کیفیت نہیں طاری ہوئی، بلکہ زبان جو ہے وہ اللہ کی شکر گزار ہے، صبر ہے اور شکر کر رہے ہیں اللہ پاک کہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت تو نہیں ہوئی،
اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی؟ بھائی یہ بیماری آ گئی ہے تو بیماری تو آتی رہتی ہے، اس لیے کہ مصیبت کا آ جانا یہ معصیت کے آ جانے سے کم درجہ ہے۔ مصیبت آئے، تکلیف آئے تو یہ کم درجہ کی چیز ہے، اور اگر آدمی گناہ کرے تو وہ گناہ جو ہے بہت بدترین چیز ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتہ دار آئے دو اور کہنے لگے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایوب علیہ السلام سے پوچھا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا بھی اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں ٹھیک اسی طرح خوش ہوں۔ کہنے لگے انا بیمار، پتہ نہیں اس کو کوئی ایسا جرم ہو گیا جدی وجہ تو یہ بیماری۔ تو ایوب علیہ السلام تو اللہ کے پاک پیغمبر تھے، اور انبیاء جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو آپ کو ان کی اس بات سے بڑا صدمہ ہوا۔ ادھر بیوی جو ہے وہ آئی اور آ کر اس نے ذکر کیا کہ میرے پاس آج ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے، شیطان جو ہے ایک ڈاکٹر کی شکل میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں تیرے خامد کا مفت علاج کروں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تو نے یہ کہنا ہے کہ تو نے اس کو شفا دی ہے۔ یعنی وہ شرک کروانا چاہتا تھا، شفا دینے والا تو اللہ، وہ شرک کروانا چاہتا تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ اب اس گولی کو پتہ نہیں تھا مسئلے کا، اس نے کہا میں پوچھ لوں ان سے، وہ اگر اجازت دیں گے تو تب علاج کرے گا۔ ایوب علیہ السلام کے پاس آئی بیوی، کہنے لگی کہ مجھے آج ایک ڈاکٹر ملا اور اس نے کہا میں علاج جانتا ہوں ان کا، تو وہ علاج تم کرو، لیکن صرف اس کا مفت علاج کروں گا، 100 دوائیاں بھی مفت دوں گا، صرف تم نے یہ کہنا ہے کہ تم نے مجھے ٹھیک کیا ہے، تم نے مجھے صحت دی ہے۔ ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہ شیطان خبیث ہے جو اب مجھ پر تو اس کا وار چلا نہیں، اب بیوی کے ذریعے سے وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بات تو نے کہی ہے، یہ جو تو نے بات کہی ہے، اگر میں صحت یاب ہو گیا، اب یہ تو اللہ کو معلوم ہے صحت یاب ہوں گا یا نہیں، اگر میں ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا کہ یہ اتنی سخت بات تو نے کیوں کی، شرک والی بات، شفا دینا تو اللہ کا کام ہے، یہ کون ہے؟ وہ تو شیطان لعین ہے جو تمہیں برگلا رہا تھا۔ اب بیچاری جو ہے اس کو بھی پریشانی ہوئی، افسوس ہوا کہ مجھ سے یہ بات نکل گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اب بارگاہ الہی کے اندر عرض کی کہ اللہ اب تو شیطان جو ہے وہ اس طریقے سے مجھ پر وار کرنا چاہتا ہے۔ رب، دعا کی یہی، رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے جسمانی تکلیف نے چھو لیا ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب سے زیادہ مہربان ہیں، اس لیے آپ مہربانی فرما دیں۔ اب اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی، بیوی کہیں باہر گئی تو خالق کائنات نے فرمایا ایوب یہ زمین پر جہاں تم لیٹے ہوئے ہو اپنی ایڑی کو رگڑو، اڈی ایڑی رگڑو زمین پر۔ تو ایڑی جو ہے زمین پر رگڑی، یوں ایک دفعہ ہی رگڑی، وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا، پانی نکل آیا۔ اللہ نے فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، اس کو پیو بھی، یہ ٹھنڈا پانی ہے، اور اس سے غسل بھی کرو۔ اس سے غسل کرنے کے سے وہ سارا جو بیماری کا اثر ہے وہ بھی اتر جائے گا، اور اس کے علاوہ پیو گے تو اندر سے بیماری کی جو کمزوری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اسی طرح کیا، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ خالق کائنات نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی، سونے کی ٹڈیاں وہ برسنے لگی، ایوب علیہ السلام ان کو اکٹھا کرنے لگے۔ فرمایا ایوب ہم تو یہ تمہارے لیے دے رہے ہیں،
اتنی جلدی کرنے کی عرض کی کہ یا اللہ آپ کی نعمتیں جو ہیں تو وہ ان کا تو کوئی انکار نہیں، جتنی نعمت مل جائے، اس لیے میں اس نعمت کی زیادہ طلب کے لیے میں ان کو اکٹھا کر رہا ہوں، حرص کے لیے نہیں، اس لیے کہ آپ کی نعمت ہے اور میں تاکہ اس کو جلد جلد اکٹھا کروں اور آپ کی طرف سے ملے۔ تو تھوڑی دیر بعد بیوی آئی، اس نے آپ سے ہی آ کر پوچھا ایتھے ایک بندہ بیمار سی وہ تو نہیں دیکھا؟ اب اس بیچاری کو کیا بتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی ہوں، میں ایوب ہوں۔ اب بیوی جو ہے وہ خوشی سے رونے لگی، اتنی خوش ہوئی، خوشی سے رونے لگی کہ دیکھو اللہ نے اتنی جلدی شفا دے دی۔ اب آیا معاملہ کہ 100 کوڑے لگانے کی بات کہ بیوی نے فرما برداری کی تھی، اسی نے ساتھ دیا تھا ساری بیماری کے اندر۔ تو بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہ نے فرمایا اے ایوب تمہاری اس قسم کا بھی علاج ہم کیے دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک جھاڑو لے لو جس میں 100 تنکے ہوں اور وہ 100 وہ اسی طرح جھاڑو اس کو مارو، اس طرح ایک دفعہ مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ تو یہ خالق کائنات جو ہے جب اس کے انعامات ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے شمار انعامات بندے پر کرتے ہیں، اور بندے کو چاہیے کہ بندہ ہر حالت میں اپنی توجہ جو ہے وہ بارگاہ الہی سے ادھر ادھر نہ موڑے، بلکہ حالت تکلیف کی ہو تو تب بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے اور صبر کرے، اور اگر خوشحالی کی حالت ہو تو شکر گزار ہو اور اللہ کی